बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुहतरम नाज़रीन, मैं रज़िया मिसऊद आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। यकीनन आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो सेहत के हवाले से है और हम वज़ीरिस्तान में सेहत की सूरत हाल पे बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ हमारे इस पॉडकास्ट में मेहमान हैं फार्मासिस्ट डॉक्टर इकबाल मसूद। उनके साथ हम सेहत के हवाले से बात करेंगे और वज़ीरिस्तान में सेहत की जो सूरत हाल है वो आप लोगों के सामने रखेंगे। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद करती हूँ कि आप इतने दूर से आए और हमारे साथ इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। जी शुक्रिया आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि मुझे मौका मिला कि मैं अपने इलाके की बात कर सकूं। अपने इलाके की जो सेहत के हवाले से मुश्किलात हैं उन पर बात करने का आपने हमें मौका दिया। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपने बरीरा मेडिकल सेंटर बनवाया है और वज़ीरिस्तान में आप लोगों को हेल्थ की सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सेंटर आपने क्यों बनाया, क्या ऐसी सोच थी जिसको लेके आपने वहाँ पे अपना सेंटर खोला? जी मैंने सेंटर इसलिए वहाँ पे खोला क्योंकि हमारे इलाके में हेल्थ की जो सेहत की सूरत हाल है बहुत ही संगीन किस्म की कह सकते हैं, क्योंकि उधर हॉस्पिटल वगैरह बराए नाम है। BHU हॉस्पिटल तो है नहीं, लेकिन BHUs है उसमें भी कोई उनके ऐसे समझे कि 100 में से 10% काम भी नहीं हो रहा उन पे। तो इस वजह से उधर प्राइवेट ज़्यादा ज़रूरी था क्लिनिक लोगों के लिए, लोगों को सेहत देने के लिए, सेहत की सहूलियात देने के लिए। इस वजह से मैंने उस इलाके का रुख किया। जैसे ही हमारे इलाके में YDPs की वापसी शुरू हुई उसके दूसरे साल ही। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि वज़ीरिस्तान में जो हेल्थ की सहूलियात हैं, आपने ख़ुद इस जानिब इशारा किया कि वहाँ पे गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं, BHU है, हॉस्पिटल्स है, वो नॉन फंक्शनल हैं, जिसकी वजह से आपने ख़ुद प्राइवेट क्लिनिक का सेंटर खोलने का जो है एक इरादा किया और वहाँ पे खोला। आप क्या समझते हैं वहाँ पे लोगों को हेल्थ की क्या मुश्किलात हैं, कौन से मेन ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको लेके आप वहाँ पे अपना सेंटर चला रहे हैं? हमारे सेंटर में मैं 3-4 सालों से उधर ही ग्राउंड पे रहा हूँ। तो उधर एक तो फीमेल्स जो हैं उनको मेल के अगर देखा जाए मेल की निस्बत ज़्यादा मुश्किलात है, क्योंकि फ़ीमेल अगर ट्रीट करें या उनके साथ, क्योंकि हमारे इलाके के कुछ रवायात भी इस तरह हैं कि वो मेल को दिखाने के बजाय वो जो है ना फ़ीमेल को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो हमारे इलाके में हेल्थ की कंडीशन तो ऐसी है जी कि हम बचपन में छोटे हुआ करते थे तो उस वक्त हमारे इलाके में एक हॉस्पिटल था मकीन का, वो बन रहा था, ताहाल बन रहा है, अभी तक बना नहीं है। उधर की जो BHUs हैं उनके ऊपर अगर आपको कोई का दुका 1-2 मेल स्टाफ, लेकिन वो भी टेक्नीशियन जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर के आर्डर्स को फॉलो करने के लिए होता है हेल्थ के हवाले से, क्योंकि हेल्थ टीम 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल होती है, फिजिशियन, फार्मासिस्ट और नर्स। और बदकिस्मती से फार्मासिस्ट तो है नहीं, ये 2 नर्स और फिजिशियन भी उधर अवेलेबल नहीं है। तो वो मेडिकल टेक्नीशियन ही उधर का डॉक्टर भी बना हुआ है, उधर का सर्जन भी वही है, वो भी अगर मौके से मिल जाए कई 1-2 घंटे। और जहाँ तक फ़ीमेल का सवाल है तो फ़ीमेल तो मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि आप इधर से शुरू हो जाएं, सरारोगा से लेकर उधर मकीन, क्योंकि हम अपर वज़ीरिस्तान की बात कर रहे हैं, तो अपर वज़ीरिस्तान में आपको कोई फ़ीमेल भी नज़र नहीं आएगी ड्यूटी करते हुए। हालांकि वो रजिस्टर में उनकी हाज़िरियाँ वगैरह लगती होती हैं और इनकी बाकायदा जो है हफ़्ते में 1-2 मीटिंग्स भी होती है टांक में, लेकिन टांक हेडक्वार्टर में। लेकिन हमें तो इस चीज़ से वो है कि ये मीटिंग्स होती किस लिए है। मीटिंग्स तो इसलिए होती है कि कोई गोल आगे अचीव करना हो, कोई वो हो। तो ये तो ग्राउंड के ऊपर आई ही नहीं है ये फ़ीमेल्स। 2-3 साल तो मुझे हो गई है, मैंने कोई फ़ीमेल नहीं देखी ड्यूटी के ऊपर। अगर फ़र्ज़ करें वो गर्मियों में 1-2 महीने के लिए जिस तरह के हमारे लोग जाते होते हैं, 1-2 महीने के लिए वो जाते भी हैं तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो ड्यूटी के लिए नहीं, वो गर्मी की वजह से उधर जाते हैं। अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि टांग में जो है, जो कि वज़ीरिस्तान से 3-4 घंटे के मुसाफत पे हैं, वहाँ पे DHO फ़ीमेल स्टाफ की जो मीटिंग्स है वो कंडक्ट करता है, लेकिन वही फ़ीमेल स्टाफ जिनकी वज़ीरिस्तान में फ़ीमेल के लिए बहुत ज़रूरत है कि वो वहाँ पे हेल्थ की सर्विसेज दे, वो ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। बिल्कुल, ये
ادھر تو چھوڑے مکین اپر سائڈ میں، ادھر ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل لدہ میں ادھر بھی فیمیل نہیں ہوتی. اگر خدا نخواستہ کوئی، خدا نخواستہ اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے 4-5 سالوں سے. اور آپ یقین کریں کہ فیمیلز کی اشد ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ. میں اپنے کلینک کی آپ کو مثال دیتا ہوں. پچھلے سال ایک چھوٹی سی مثال، پچھلے یہ 2-3 سالوں سے تقریباً 30 سے اوپر اباؤ یا 30 کے لگ بھگ پوائزننگ، جو DDT پوائزننگ وغیرہ کے کیسز آتے ہیں، کوئی سوسائڈ اٹیمپٹ کرتا ہے تو یہ فیمیلز ہمارے پاس آئی ہے. ہم نے باقاعدہ ان کا سٹمک واش کرنا پڑتا ہے موقع کے اوپر، کیونکہ ادھر وہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اس نسبت سے میں چونکہ کوالیفائڈ فارماسسٹ ہوں، لیکن میں نے یہ چیزیں سیکھی ہے مجبوری کی وجہ سے. وہ حالانکہ یہ ایک فزیشین کا کام ہے، لیکن الحمدللہ کہ وہ کیسز ہم نے کیے ہیں. لیکن ادھر فیمیل سٹاف کی تو ہمارے ساتھ بھی جو ہے، اگر ہے تو کم از کم LHV یا نرس ہے ہمارے ساتھ جو ڈیلیوری کیسز کرتی ہیں. اس طرح کے کیسز کے لیے ہمارے پاس بھی وہ سٹاف موجود نہیں ہے، اور گورنمنٹ کا تو ہے ہی نہیں، نام و نشان. آپ نے 30 فیمیلز کے سوسائڈ کے حوالے سے بات کی کہ اتنی فیمیل نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیے، اور آپ لوگوں نے اپنی جو فرسٹ ایڈ ان کو دی اور ان کی جان بچانے کی آپ لوگوں نے پوری کوشش کی، ان کی جان بچائی. خدا نخواستہ اگر آپ لوگ وہاں آپ لوگوں کا سینٹر نہ ہوتا تو یہ 30 فیمیل میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ جان کی بازی ہار جاتی، کیونکہ اتنے دور ریفر کرنا. اور پھر ہمارے وزیرستان میں ایمبولینس کی کیا صورت حال ہے، آپ مجھے اس حوالے سے بتائیں. ایمبولینس جی، ایک ایمبولینس شاید ابھی 5-6 مہینے پہلے یا سال پہلے سراروغہ کو دیا گیا ہے، ایک لدہ کو دیا گیا ہے، جو کہ 100% میں سے ایسے سمجھے 2% بھی کسی کے کام نہیں آتا. کیونکہ یہ علاقہ اتنا بڑا علاقہ ہے مکین، خاص کر مکین میں ابھی تک ایمبولینس نہیں ہے، کوئی سرکاری ایمبولینس نہیں ہے. اور لدہ کا جو ایمبولینس ہے اس کا روٹ بھی جو ہے وہ وانا کے تھرو اس سائڈ پر ہو جاتا ہے. تو سراروغہ تو یہ مشکلات ہمارے لوگوں کو ہے، بہت زیادہ مشکلات ہے. فیمیلز کے حوالے سے بھی، میل تو پھر بھی، لیکن فیمیلز کا بہت بڑا ایشو ہے. رات کے وقت ڈیلیوری کیسز آتی ہے ہمارے پاس 1-2 بجے. وہ ڈیلیوری کیسز زیادہ تر خواتین مر جاتی ہیں، کیونکہ ان کے دور دراز علاقے سے لاتے ہوئے بھی وہ مر جاتی ہیں. اور ادھر کی BHOs وغیرہ پہ تو کوئی موجود ہی نہیں ہوتا. اگر فرض کرو ہم بھی موجود نہ ہوں تو وہ فیمیلز ادھر DI خان اور ٹانگ پہنچتے 5-6 گھنٹے کا وہ مسافت، کیونکہ ان کے پاس اپنی گاڑی تو نہیں ہوتی. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. کم از کم ایک ایسا سیٹ اپ ضرور ہونا چاہیے جس میں 24 گھنٹے سٹاف اویلیبل ہو. اور باقی صورتحال تو ہمارے علاقے کی ایسی ہے کہ ہمارے شامک رضوی کے علاقے میں ایک ہاسپیٹل، ایک CHC ہاسپیٹل، چھوٹی سی وہ ڈسپینسری، اس کو جو ہے کاغذات میں، ڈاکومنٹس میں بالکل اوکے کیا گیا ہے کہ بھئی یہ بالکل فل فنکشن ہے. حالانکہ اس میں کوئی بھی کام نہیں ہوا پڑا. اس میں نہ پانی، نہ بجلی، نہ اس کے جو ہے فرش وغیرہ، نہ سیلنگ. حالانکہ ان کے بل بالکل انہوں نے کلیئر کر دیے، یعنی 40-50 لاکھ روپے جو تھے وہ ادھر ڈاکومنٹس میں ہے، موجود ہے. باقی ہاسپیٹل ویسے کا ویسا ہی وہ کھڑا ہے. تو ہماری تو صورتحال یہ ہے جی، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. آپ نے علاقے کی مشکلات کے حوالے سے بات کی کہ وہاں پہ لوگوں کو، اسپیشلی ہماری جو خواتین ہیں، ان کو صحت کے حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ جو ہسپتال ہیں، جو BHOs ہیں، اس میں گورنمنٹ کی جو سٹاف ہیں ان کی موجودگی کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے رہے ہیں. اسپیشلی فیمیل سٹاف بالکل نہیں ہے گراؤنڈ پہ جو کہ خواتین کو ہیلتھ کی سروسز پرووائڈ کر سکے. اور اسی طرح علاقے کے لوگوں نے کیا کبھی اس حوالے سے آواز بلند کی ہے کہ وہاں پہ وہ BHO دیکھتے ہیں، ہسپتال دیکھتے ہیں کہ بلڈنگز کڑی ہیں لیکن اس میں وہ سروسز دینے والا کوئی نہیں ہے؟ اس کے حوالے سے گراؤنڈ پہ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ لوگ ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کے اور بھی صحت کے حوالے کے علاوہ صحت سے ہٹ کر بہت ساری مشکلات ہیں لوگوں کی. اور ہماری آواز تو ویسے بھی ادھر تک پہنچتے پہنچتے راستے میں کئی جو ہے نا غائب ہو جاتی ہے. لوگوں نے کئی دفعہ کوشش کی ہے، لیکن ادھر ایک ایسے سمجھے جس طرح کہ وہ ایک شاہی نظام ہوتا ہے، ایک ملک کی ڈسپینسری ہوتی ہے، تو یعنی اس کے نام پر ہوتی ہے. وہ لوکل سٹاف جو ہے ملک کا یا کوئی اس طرح کا شخص، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ذاتیات کے اوپر جو ہے نا زیادہ تر یہ گورنمنٹ کا حق ہے کہ وہ یہ چیزیں چیک کریں. حالانکہ کئی دفعہ انہوں نے کہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی انہوں نے نہیں کہا، ان کی باتیں جو ہے نا ٹانگ کچہری، لیکن بس کوئی عمل ہی نہیں ہوتا ان کے اوپر. اور باقی جو ہے ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ڈسپینسریاں وغیرہ ہیں مکمل بند ہیں، بند نہیں ہے، لیکن
ان میں صرف وہ پولیو سٹاف جو ہے جو WHO وغیرہ کی طرف سے ہے وہ اپنی ڈیوٹیوں کے لیے آتے ہیں, اور باقی کچھ جو ہیں اگر فرض کرو 20 ادھر جو ہے میل سٹاف فیمیل اکٹھے 20 ہے تو ان میں سے 2 حاضری دیتے ہیں صرف اور صرف. نو باقی کوئی بھی ادھر جو ہے اویلیبل نہیں ہوتا. اگر ہو تو 1-2 گھنٹے کے لیے ہی آتے ہیں, زیادہ ٹائم کے لیے نہیں ہوتے, وہ بھی میل سٹاف. اگر ہم وزیرستان میں دیکھیں, وزیرستان میں جو سیکیورٹی کے صورتحال ہیں, بدامنی ہیں, وہاں پہ اکثر جب ہم سٹاف سے بات کرتے ہیں وہاں پہ ڈیوٹی کے حوالے سے, تو ان کا یہ ایک ریزن سامنے آتا ہے, وہ ایک ریزن پیش کرتے ہیں کہ ہمیں تھریٹس ہیں, سیکیورٹی تھریٹس ہیں, اسی وجہ سے ہم وہاں پہ ڈیوٹی نہیں کر سکتے. ہمیں وہاں پہ جو فیسیلیٹیز ہیں, ایکوموڈیشن کا ایشوز ہیں, باقی وہ فیسیلیٹیز ہمیں پرووائڈ نہیں ہو رہے ہیں, جس وجہ سے ہمیں وہاں پہ ڈیوٹی کرنا بہت مشکل نظر آتا ہے. لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں پرائیویٹ جو کلینکس جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی فیمیل سٹاف ہیں, ان کو تھریٹس نہیں ہے, وہ کس طریقے سے وہاں پہ ہیلتھ کی سہولیات دے رہے ہیں؟ آپ نے بہت اچھا مسئلہ جو ہے واقعی یہ اسی طرح ہی کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا, خاص کر میل سٹاف نہیں فیمیل کے حوالے سے, کہ ہماری ایکوموڈیشن کا مسئلہ ہے, ہمیں سیکیورٹی. حالانکہ آج تک کوئی کسی ہاسپٹل میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا, اور نہ صحت کی سہولت مہیا کرنے والے جو ہوتے ہیں فرض کرو ڈاکٹر وغیرہ, ان کو کوئی کچھ بھی نہیں کہتا, چاہے جو جینس جیسے بھی وہ ہو. باقی رہ گیا اکوموڈیشن کا مسئلہ, تو اکوموڈیشن تو یہ لوگ آلریڈی ادھر کے ہی ہیں, لوکل ہیں, کوئی دور دراز سے نہیں آتے, تو لوکل ہیں. اگر وہ اکوموڈیشنز یا ان کو نوکری جاب وغیرہ کا مسئلہ ہے تو حق تو یہ بنتا ہے کہ وہ چھوڑ دے جاب. اگر وہ ڈیوٹی نہیں کر سکتے, 60-70 ہزار 75 اس سے اوپر اباؤ کی سیلری یہ سٹاف لے رہے, تو یہ چھوڑ دیں, اپنی ویکینسیاں چھوڑ دیں, ہمارے لیے دوسروں کے لیے چھوڑ دیں. ایسے فیمیل سٹاف ہوں گی جنہوں نے ڈبل جو ہے نا نرسنگ LHV یہ چیزیں بھی کی ہوں گی, لیکن ان کو روزگار نہیں ملتا, تو ان کے لیے چھوڑ دیں, وہ شوق سے کریں گی. تو باقی جس طرح آپ نے کہا کوئی سیکیورٹی ایشو نہیں ہے, یہ صرف اور صرف بہانے ہیں. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو انسان ریزائن دے دے, تو ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. ادھر پرائیویٹ سیٹ اپ چل رہے ہیں, اسکول کام کر رہے ہیں, اسکولوں میں پرائیویٹ اسکول بھی چل رہے ہیں, پرائیویٹ سیٹ اپ چل رہے ہیں, تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. فیمیل سٹاف ہمارے ساتھ بھی موجود ہے, ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہے سیکیورٹی کا. اچھا, میں خود گراؤنڈ پہ جو دیکھتی ہوں, جو ہمارے اگر ہم اسکولوں کی بات کریں تو وہاں پہ جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں وہ چل رہے ہیں, وہ فنکشنل ہیں, اور اس میں بچوں کی انرولمنٹ بھی بہت زیادہ ہے. اسی طرح اگر ہم ہیلتھ کی جانب آئے تو ہیلتھ میں بھی یہ ایشو ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی پرائیویٹ سیٹ اپ بنے ہوئے ہیں وہ چل رہے ہیں, اور وہ گرمیوں میں بھی اور سردیوں دونوں سیزن میں وہ لوگوں کو ہیلتھ کی سروسز جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے دے رہے ہیں. لیکن اگر ہم گورنمنٹ کی جانب آئے تو وہاں پہ یہ بہت زیادہ جو ہے سیکیورٹی کا ایک ریزن پیش کرتے ہیں, اور گوسٹ جو ہم سٹاف یا گوسٹ سیلری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ بہت زیادہ ہے. حالانکہ گراؤنڈ پہ آپ خود موجود ہیں, آپ وہاں کے لوگوں کی مشکلات دیکھ سکتے ہیں. فیمیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں, دوبارہ فیمیل کے جانب آتے ہیں کہ فیمیل کے جو اس طرح کمپلیکیٹڈ کیسز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے میڈیکل سینٹر میں آپ کے ساتھ LHVs ہیں, ہمارے پورے وزیرستان اپر وزیرستان بیلٹ میں ڈاکٹر جو ہیں وہ موجود نہیں ہے. سرکاری سطح پہ اگر ہم دیکھیں کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے. تو آپ نے اس کے حوالے سے بھی بات کی کہ ایمبولینس سروسز نہیں ہیں, تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کرنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, کیونکہ وہاں پہ خواتین کی جان کا خطرہ لاحق ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہوا تو بہت پہلے ان کی نوکریاں بھی لگی ہیں, ادھر BHUs بھی اویلیبل ہیں, صرف اور صرف ان کی ڈیوٹی لازم کریں, ایک ڈیوٹی لازم کرے اور ایک ایمبولینس. کیونکہ ہم اکثر کیسز بیچتے ہیں DI خان اور ٹانک, تو ان کے پاس کوئی سہولت نہیں ہوتی, وہ کوئی موٹر کار وغیرہ ہائر کرتے ہیں, غریب لوگ ہیں, اور ادھر پھر ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں ایمبولینس دے مین, اور ایک ہسپتال ہے اس کو فنکشن کرے, جو پورے مکین کا کوئی چھوٹا علاقہ نہیں ہے. مکین کے ساتھ رزین شوال تک کے جو ہے نا وہ علاقے, اور لدہ تک کے علاقے, یہ سب اٹیچ ہیں ان کے ساتھ. تو یہ ایک ہاسپیٹل, ہمیں تو حیرت ہوتی ہے کہ 15-20 سال میں ایک ہاسپیٹل نہیں بنا. ہم 1965 کے زمانے میں جو ہے نا ابھی تک چل رہے ہیں, وہی زمانہ ہے. وہی ایک میڈیکل ٹیکنیشین جس کو خود میڈیسن کی, کیونکہ میں نے ایک دفعہ وہ ایک فیمیلز وغیرہ سے وہ چیک کی ہیں, کیونکہ فیمیلز اکثر جب جاتی ہیں BHUs وغیرہ میں تو ادھر کوئی ٹیکنیشین وغیرہ ان کو کسی کو پیراسیٹامول دے دی کسی کو, تو اس نے بیسوپریلول والی جو ہے وہ فارمولہ, اس کا بیسوپریلول ہے, ہارٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے, دل کے لیے, وہ سب کو وہ دے رہا تھا.
خوش کرنے کے لیے کہ دیکھو کوئی نہ کوئی چیز تو دے رہے ہیں. تو یہ مین مسئلہ ہے کہ آپ میڈیکل ٹیکنیشینز جو ہے وہ کوئی فزیشین یا کوئی MBBS ڈاکٹر نہیں ہے, اس کے آپ ان سے سب کام لے رہے ہیں. حالانکہ ادھر جو ہے مین سٹیز وغیرہ میں آپ دیکھیں ان کو اسٹیتو بھی الاؤڈ نہیں ہے اور تھرمامیٹر تک الاؤڈ نہیں ہے, اور آپ ادھر ان سے BHU چلوا رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا ایشو ہے ہمارا, کیونکہ یہ اگر ہم کہیں انسانی جان کا ضیاع اور انسانی صحت جو ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے, بہت بڑا ایشو ہے. اگر ہم ان کو غلط دوائی دیتے ہیں جو اس کے ساتھ نہیں ہوتی, ان کی وہ بیماری نہیں ہوتی یا ہمیں سمجھ نہیں ہوتی, اس طرح میڈیسن دیتے ہیں تو یہ ان کے جان جانے کا بھی خطرہ ہے. تو حکومت کو ایسے واقعات پہ مانیٹرنگ سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو کیا مانیٹرنگ نہیں ہو رہی وہاں پہ؟ یہ سب کچھ کھلا چھوڑ دیا ہے کہ جو جس طرح چاہے جس کی لاٹھی اس کی بینس, وہ والا مسئلہ ہے. مانیٹرنگ ادھر ہوتی ہے صرف پکچرز کے حد تک محدود ہوتی ہے. صاف بات ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اگر مانیٹرنگ ہوتی, کوئی پراپر وہ ہوتا تو ہمارے علاقے کی ایسی صورتحال نہ ہوتی. ہمارے جب کسی کو کوئی بچہ ہی گر جائے تو ادھر آپ یقین کریں پورے مکین کے علاقے میں آپ کو کوئی سرکاری کلینک ایسا یا سرکاری کوئی ادارہ ایسا نظر نہیں آئے گا کہ آپ کا بچہ گر گیا, اس کو سٹیچز لگانی ہے تو آپ دوڑتے ہوئے جائیں گے, کسی پرائیویٹ سیٹ اپ کا ہی رخ کریں گے. تو اور ایک بات یہ کہ یہ جو BHUs وغیرہ میں جتنے بھی لوگ جن کی وہ ہے ڈیوٹی ہے, وہ ادھر ڈیوٹی نہیں کرتے, وہ اپنے پرائیویٹ سیٹ اپ چلا رہے ہیں. اور یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. جتنے بھی پرائیویٹ کلینکس ہیں ان میں تقریباً آدھے کلینکس جو ہیں وہ ان کے ہیں, ان میل ٹیکنیشینز وغیرہ کے جو ہیں وہ پرائیویٹ تو چلا سکتے ہیں لیکن ادھر ہاسپٹل میں نہیں آتے, وہ BHUs میں نہیں آتے. یہ بہت بڑا ایشو ہے. اس حوالے سے DHO کے ساتھ جب ہم نے بات کی کہ وہاں پہ اسپتالوں کو BHUs کو فنکشنل کر دیا جائے, تو وہ بھی یہی ایک ریزن پیش کرتا ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں, جو مقامی لوگ ہیں, وہ ڈیوٹی کے لیے راضی نہیں ہوتے اور بہت زیادہ جو ہے مشکلات کریٹ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح سے وہ ایک ریزن پیش کرتے ہیں. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی, یہ 15-20 سال سے یہ چل رہا ہے. یہ اس DHO کا وہ حساب نہیں ہے, یہ تو پرانا بھی یہ حساب چل رہا ہے. اگر وہ ڈیوٹی کے لیے راضی نہیں ہے تو آپ وہ کوئی کوئک ایکشن لیں. آپ کو عوام انشاءاللہ کچھ نہیں کہے گی. اپر وزیرستان کی عوام آپ کو سلوٹ کریں گی اگر آپ ان کو جو ہے جو ڈیوٹی نہیں کرتے ان کو ڈسمس کر دیں, سسپینڈ کر دیں. یہ تو ان کا وہ ہے کہ وہ ڈیوٹی نہیں کرتے, تو یہ تو وہ کوئی جواز ہے ہی نہیں کرتے ڈیوٹی تو نوکری چھوڑ دیں, اور لوگ آ جائیں گے, نئے اسٹاف آ جائیں گے, نئے لوگ آ جائیں گے, وہ شوق سے ڈیوٹی کر. وزیرستان میں پہلے بھی غربت جو ہے وہ بہت پیک پہ ہے, بے روزگاری بہت زیادہ ہے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے اگر اتنے لوگوں کو سائڈ پہ کر دیں, ان کو ریزائن پہ مجبور کر دیں, تو اس سے ایک بہت بڑا خلا جو ہے وہ پیدا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ اگر ڈیوٹی نہیں کر سکتے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کا کام چل رہا ہے. جو ڈیوٹی کرنے والے ہوتے ہیں وہ ڈیوٹی کرتے ہیں, جن کا کام چل رہا ہے وہ ڈیوٹی نہیں کر سکتے تو ان کو فارغ کر دیں. وہ کوئی یہ ایشو نہیں ہے غربت کا. اگر ان کو غربت ہوتی تو وہ ڈیوٹی کرتے. غربت کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اچھا, آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو, کیونکہ بہت سے لوگ آپ کی آواز سن رہے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے, آپ خود گراؤنڈ پہ موجود ہیں اپنے وزیرستان میں, ہیلتھ کی صورتحال کل کے سامنے لوگوں کے سامنے رکھ دی. میسیج کیا ہے آپ کا؟ میرا میسیج عوام کے لیے نہیں, میرا میسیج گورنمنٹ کے لیے ہے. جو بھی ہمارے ابھی آنے والے جو ہیں MNAs بنیں گے یا MPAs بنیں گے, تو ان سے ہی میرا یہی کہ آپ خدارہ جو ہے پہلے کام تو یہ کرے, آپ یہ چھوڑ دیں یہ جو ڈانگا ویلا ہمارے علاقے میں یہ سسٹم چل رہے ہیں. آپ پہلے ہمارے علاقے کو ایمبولینس دے. دوسرا یہ کہ ہاسپٹل کے اوپر جلد از جلد کام شروع کرے. جو ہاسپٹل ابھی بن رہا ہے, انڈر کنسٹرکشن ہے, لیکن صرف بلڈنگ کھڑی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. بلڈنگ کے اندر ڈاکٹرز ہونے چاہیے, فیمیل ڈاکٹرز ہونے چاہیے جو ہاسپٹل میں موجود ہوں. اگر ایک پرائیویٹ NGO یا آرگنائزیشن کام کر سکتی ہے وانا میں یا رزمک میں, تو ہمارے علاقے میں گورنمنٹ سٹاف کیوں نہیں کر سکتی؟ حالانکہ ان کے لیے تو ہاسپٹل بھی انڈر کنسٹرکشن ہے, بن رہا ہے. لیکن مین مقصد یہ ہے میرا کہنے کا کہ نئی سٹاف, ایسے نہیں کہ بھئی آپ جو ہے انہی BHU والے ٹیکنیشینز کو ادھر بٹھا دے کہ بھئی ڈاکٹرز آئے ہوئے. تو ایک ایمبولینس, ایک ہاسپٹل, اور دوسرا فیمیل سٹاف اور میل سٹاف کی ڈیوٹیز,
ان کو جو ہے نا ان کے اوپر وہ توجہ دے. ایم پی ایز ایم این اے سے بھی میرا یہی وہ ہے کہ جو آنے والے ہیں بننے والے ہیں پہلے یہ کام کریں. اور خدا را گورنمنٹ سے بھی ہماری یہی اپیل ہے کہ اور کچھ بہت ساری مشکلات ہیں ہماری, ان کو سائڈ پر رکھ کے یہ ایک صحت کی سہولت تو دے ہمیں. کم از کم ایمبولینس ہونا چاہیے, ہاسپٹل میں اتنی دوائی ہونا چاہیے کہ آدھی تو ہو کم از کم, یا 10% ہو. پھر بھی صرف پیناڈول والا پتہ دینے سے کام نہیں چلتا کہ آپ ملیریا والے پیشنٹ کو پیناڈول ٹیبلٹ دے دے اور بیسوکوین دے دے کہ باقی دوائی بازار سے لے لیں. تو میرا یہی میسیج ہے حکومت سے بھی اور جو آنے والی جو ایم این ایز ہے یا ایم پی ایس ہے ان سے بھی. بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. یہ تھے ہمارے ساتھ فارماسسٹ ڈاکٹر اقبال محسود. ان کی باتیں آپ لوگوں نے سنی. یہ ایک پرائیویٹ کلینک چلا رہے ہیں, لیکن پھر بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے جو ہسپتال ہیں, جو بی ایچ یوز ہیں, ان کو فنکشنل کر دیا جائے, کیونکہ علاقائی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ مشکلات ہیں ہیلتھ کے حوالے سے, اور اسپیشلی خواتین کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مکین کا جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے جو تاخیر کا شکار ہیں, اس کے حوالے سے بھی اس نے ریکویسٹ کی. اور ایمبولینس جو کہ وزیرستان کو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے, اس کی بھی ریکویسٹ کی کہ ہمارے وزیرستان مکین تحصیل کو ایمبولینس بھی پرووائڈ کیا جائے تاکہ لوگوں کو ریفر کرنے میں مشکلات کا سامنا نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آنے والے جو ایم این ایز یا ایم پی اے ہوں گے, ان سے بھی ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وزیرستان میں پہلے ترجیحی بنیاد پہ وہ صحت کے مسئلے کو ترجیح دے تاکہ لوگوں کو صحت کی سہولیات ان کی دہلیز پہ میسر ہو. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. اب مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.